वेल कि आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज स्टेजेस ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ हदीस। और आपके सामने स्क्रीन पे भी इसका डॉक्यूमेंट आ रहा है। और इसकी कुछ चीज़ें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे हदीस किस तरह प्रिजर्व हुई। फिर हमने ये बात भी की थी कि देर आर थ्री एरास ऑफ कंपाइलेशन ऑफ हदीस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें पहला जो एरा है दैट इज जस्ट आफ्टर द टाइम ऑफ प्रॉफिट वसल्लम, फर्स्ट इस्लामिक सेंचुरी। दूसरा जो एरा है दैट इज सेकेंड इस्लामिक सेंचुरी, 101 एच से लेके 200 एच तक। और तीसरा जो एरा है दैट इज थर्ड इस्लामिक सेंचुरी। सो इन दिस वे ahadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam or compilation of the ahadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam, it is divided into three main stages or three main eras. But इसके अलावा how ahadith were preserved during the time of Prophet sallallahu alaihi wasallam, इसको भी डिस्कस किया जाता है। इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, ये जो आप पहला एरा देख रहे हैं 11 से लेके 100 एएच तक का, this was the era of Sahaba, companions of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and Tabain, successors of Prophet sallallahu alaihi wasallam. तो क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि how companions of Prophet sallallahu alaihi wasallam and their successors or their disciples or their students, how did they compile or preserve ahadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam. इसी तरह जो सेकंड सेंचुरी है, इसमें लीडिंग रोल दैट वाज इन द हैंड्स ऑफ ताबाइन एंड तबा ताबाइन, दे वर स्टूडेंट्स ऑफ ताबाइन। सो बोथ ऑफ देम दे वर पार्ट ऑफ दिस और प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ सक्सेसर्स एंड देयर सक्सेसर्स, हाउ डिड दे कंपाइल अहादीस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसमें ताबाइन तबा ताबाइन। जो थर्ड एरा है 200 एएच से लेके 300 एएच, इसमें तबा ताबाइन यानी सक्सेसर्स ऑफ द सक्सेसर्स ऑफ द कंपेनियंस और उनके स्टूडेंट्स, दे वर मेनली इन्वॉल्व्ड। लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे बारे में बात की थी। तो मैं इसको ब्रीफली लेके चलता हूँ ताकि थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। आई मेंशन दैट इन द बिगनिंग, इन मक्की पीरियड और मदनी पीरियड के भी ज्यादातर सालों में देयर वाज अ जनरल प्रोहिबिशन अगेंस्ट राइटिंग अहादीस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसमें ये रेफरेंस भी आप यूज कर सकते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान के अलावा कुछ और न लिखा जाए। ठीक है ना? डू नॉट राइट फ्रॉम मी एनीथिंग अदर देन कुरान, एंड whosoever has written anything from me other than the Quran should raise it। तो जनरल प्रोहिबिशन थी। इसको कुछ लोगों ने एक्सप्लेन किया फर्दर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेपर पे या एक शीट पे कुरान के साथ कुछ और लिखने से मना किया था। अदर देन कुरान आप किसी और पेपर पे लिख सकते थे, लेकिन ज्यादातर लोगों का, स्कॉलर्स का ये ख्याल है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनरल प्रोहिबिशन फरमाई थी कि कुरान के अलावा कुछ और ना लिखा जाए। इसका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि क्यों प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस को लिखने से मना किया था। तो इसको भी हमने कल डिस्कस किया था कि देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि कुरान और हदीस आपस में मिक्स ना हो जाए। ठीक है? और जब अच्छी तरह लोगों को कुरान समझ आ गया, कुरान याद हो गया, कुरान का एक्सेंट, कुरान का डायलेक्ट, कुरान का स्टाइल, ये सारी चीजें जब लोगों के माइंड में बैठ गई, एंड पीपल दे वर एबल टू डिस्टिंग्विश कुरान फ्रॉम एनी अदर राइटिंग और एनी अदर सेइंग, then Prophet sallallahu alaihi wasallam in last few years of his life he allowed some of the companions कि वो अहादीस को लिख लें। अच्छा, इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कुछ एग्जाम्पल डिस्कस की थी कि क्यों अहादीस को अलाउ किया गया, इसकी रीजंस क्या थी। तो इसमें हमने बात की थी कि कुछ कंपेनियंस ने इसलिए लिखा कि दे हैड लिटिल वीकर मेमोरीज और इतनी आसानी से वो याद नहीं रख सकते थे, और उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हवाले से परमिशन भी ली थी। अच्छा, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से तरीके थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे कि जिनसे अहादीस को प्रिजर्व किया जाता था। तो पहला तो मेमोराइजेशन था, दूसरा एक्शन था, यानी लोग अगर किसी चीज पे अमल कर रहे हैं
they could refer کہ they have learned all that from Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جیسے نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، روزے کا طریقہ. all of them they were the actions of the people which they had learned from Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس طرح ایکشن سے بھی سننا پھیل رہی تھی. تیسرا طریقہ تھا there was discussion، کہ لوگ چیزوں کو ڈسکس کرتے تھے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، اس کو ایسے کرنا چاہیے. سو ڈسکشن ان دا گیدرنگ اباؤٹ دا سنہ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک طریقہ تھا. اور رائٹنگ، میں نے بتایا کہ آخری سالوں میں، یعنی مدنی لائف کے آخری سالوں میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے الاؤ کیا. پھر ہم نے کچھ ایگزامپلس پڑھی تھی عبداللہ ابن عمر بن العاص کی، کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی سنتے اس کو لکھ لیتے تھے. اور ہی واز اے ٹین ایجر لائک 17 18 ایئرس اولڈ، اور لکھنا پڑھنا جانتے تھے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ ہر چیز لکھ لیتے ہیں تو ایسا نہ کیا کریں. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از اے ہیومن بینگ، اور انسان کبھی غصے میں ہوتا ہے، کبھی خوشی کی حالت میں ہوتا ہے، تو ہر چیز نہ لکھا کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے لکھنا چھوڑ دیا، اور ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ سم پیپل آسک می ناٹ ٹو رائٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ فرام پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، سب لکھ لیا کرو. ٹھیک ہے. پھر ہم نے اگزامپل پڑھی تھی ابو شاہ نام کی ایک صحابی کی، کہ جب مکہ فتح ہوا تو بلکہ مکہ فتح کے بھی کافی 2 سال کے بعد، جب لاسٹ سرمن تھا حج کا، اس موقع پہ انہوں نے کھڑے ہو کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ جو یہ خطبہ دے رہے ہیں یہ میرے لیے لکھوا دیں تاکہ میں یمن کے لوگوں کو اس کے بارے میں بتا سکوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا کے ان کو دے دیا. تو دیٹ واز آلسو حدیث بیکاز اٹ واز ادر دین دا قرآن. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایگزامپل ہو سکتی ہے. تو ہم یہ ایگزامپل ڈسکس کر رہے ہیں کہ کن کن صحابہ کو لوگوں نے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن صحابہ کو، کن لوگوں کو لکھوایا. پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم پہ، اور ایون صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے ٹائم پہ، کوئی ریٹن کلیکشنز نہیں بنائی گئیں. کلیکشن یہ ہوتا ہے نا کہ بہت سارے صحابہ سے، بہت سارے راویوں سے آپ احادیث کو جمع کرتے ہیں اور بک فارم میں کمپائل کر کے لوگوں کو آپ پہنچاتے ہیں. صحابہ نے کلیکشنز نہیں بنائی، یعنی کتابیں نہیں مرتب کی، بٹ دے روٹ احادیث فار دیئر اون پرسنل یوز. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ جن کی میموریز ویکر تھیں، انہوں نے اپنے پرسنل یوز کے لیے احادیث کو لکھ لیا تاکہ وہ اس کو یاد کر سکیں اور پریزرو کر سکیں. اور پھر بعد میں جب پروفیسر کا ٹائم گزر گیا، آپ کی ڈیتھ ہو گئی، تو یہ صحابہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پھر یہ ڈکٹیٹ بھی کرواتے تھے. بٹ انہوں نے جو لکھا تھا پرسنل یوز کے لیے لکھا تھا. سیکنڈلی ہم نے یہ بات کی تھی کہ دوسری جو ریزن تھی لکھنے کی، دیٹ واز ایڈمنسٹریٹو آفیسز، یعنی وہ صحابہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں کا گورنر بنایا تھا یا کہیں کی رسپانسبلٹی دی تھی گورنمنٹ کی طرف سے، تو ان کو بھی آپ لکھ کے آرڈرز دیا کرتے تھے. سو دیٹ واز ون آف دا وے کہ احادیث آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ور پریزروڈ. اس میں ہم نے بات کی تھی کہ عمر ابن حزم ایک صحابی تھے، انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنایا، اور اس وقت تک جو آرڈرز آئے تھے، موسٹ امپورٹنٹلی نماز کا ٹائم، نماز کا طریقہ، اور وضو، ٹیکسیشن، زکوٰۃ، یہ تمام چیزوں کے آرڈرز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھ کر دیے. یہاں تک آپ کو کلیئر ہے؟ آگے چلیں. یہ ویسے ریویژن کر رہا ہوں میں، یہ ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھا. آپ مجھے میسج میں لکھ کے بتائیں کہ آپ کو آواز وغیرہ کلیئر آ رہی ہے، سمجھ آ رہا ہے. آگے چلیں. اور یہ کویشچن آ سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ احادیث کو کیسے کمپائل کیا گیا تھا، یا صحابہ کیسے انوالو تھے کمپائلیشن میں. تو وہ پروفیٹ کے ٹائم پہ بھی انوالو تھے، اور ایون آفٹر دا ڈیتھ آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چلیں کچھ کلیکشنز کی بات کر لیتے ہیں، یا پہلے ہم کچھ صحابہ کی بات کر لیتے ہیں جنہوں نے، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا اس لیے میں تھوڑا سا فاسٹ جا رہا ہوں. عبداللہ ابن عمر بن العاص. عمر بن العاص یو نو ویل، ہم نے ابھی پچھلے دنوں ان کے بارے میں بات کی تھی ڈیورنگ دا ٹائم آف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عمر بن العاص جو تھے وہ ایجپٹ کے گورنر بھی تھے، اور ایجپٹ کے کو انہوں نے فتح بھی کیا تھا. حضرت عمر کے ٹائم پہ بھی انہوں نے ایجپٹ فتح کیا تھا. پھر دوبارہ حضرت عثمان کے ٹائم پہ، آپ کے پہلے سال میں جب فورن اٹیک تھا رومنس کی طرف سے، تو بھی عمر بن العاص نے
इजिप्ट को दोबारा रिकनकर किया था। उनके एक बेटे थे, वैसे तो काफी सारे बेटे थे उनके, लेकिन एक बेटे उनके बड़े मशहूर थे, अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला इब्ने अमर बिन अलास ये अहादीस को लिख लिया करते थे, और इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा भी था। इनके हमने ऊपर भी बात की थी कि लोगों ने इनको मना किया, तो इन्होंने नबी अकरम से पूछा कि मैं लिख लेता हूँ। तो आपने कहा कि लिखा करो, मैं मेरी जबान से सच के अलावा कुछ नहीं निकलता। तो इनकी जो अहादीस थी वो बाद में सहीफा सादिका के नाम से मशहूर हुई। ठीक है, द बुक ऑफ ट्रूथ इसको आप कह सकते हैं, सहीफा सादिका। सो सहीफा सादिका सहाबा कराम के टाइम की बड़ी मशहूर एक कंपाइलेशन समझ लें, या हदीस प्रिजर्वेशन समझ लें, जो आपने अपने लिए ये अहादीस लिखी थी, यानी पब्लिश करने के लिए, बुक फॉर्म में प्रमोट करने के लिए नहीं लिखी थी। बाद में ये बुक अब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद नहीं है, लेकिन इसको बाद में, ये शुरू में थी, ये पहली सेंचुरी दूसरी सदी उस जमाने में ये बुक लिखी हुई थी, प्रिजर्व थी। लेकिन बाद में फिर इसको एक बड़ी किताब में, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में शामिल कर लिया गया। नाउ इट इज नॉट अ सेपरेट बुक, बट पार्ट ऑफ मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल। फिर हमने बात की थी अनस इब्न मालिक की, कि ये भी एक यंग सहाबी थे, और ये भी अहादीस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिख लिया करते थे। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हमने बात की थी, कि उन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा काफ़ी डिटेल के साथ ज़कात, टैक्सेशन और इस तरह की काफ़ी चीज़ें लिखवाई थी। तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रिजर्व वर्क ऑफ हदीस डन बाय हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर साद बिन उबादा एक सहाबी थे। ये साद बिन उबादा वही थे जो कि हम देखते हैं कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बनाया गया, तो ये भी कैंडिडेट थे अंसार की तरफ से। तो ये भी अहादीस को लिख लिया करते थे। और इसके अलावा प्रोफेसिज्म के ऑफिशियल लेटर्स, मिशनरी लेटर्स, ट्रीटीज, अलायंसेस, ये तमाम चीजें, बिकॉज ऑल ऑफ देम दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ हदीस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सब लिख लिया करते थे। तो सर 50 के करीब सहाबा ऐसे हैं जिनका मिलता है कि उन्होंने अहादीस को प्रिजर्व किया था। अच्छा, ये जो इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है, इस पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है कि क्यों सहाबा कराम ने और उनके बाद के लोगों ने अहादीस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रिजर्व किया, नीड क्या थी, ज़रूरत क्या थी। तो इस पे भी हमने लास्ट टाइम बात की थी कि अहादीस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैट वाज द सोर्स ऑफ गाइडेंस after the death of Prophet sallallahu alaihi wasallam. That was a source of knowledge about the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. आपकी सीरत को जानने का बहुत बुनियादी तरीका था। यू कैन से दैट आफ्टर Prophet sallallahu alaihi wasallam, the source of guidance, the means of Islamic knowledge, Islamic learning, Islamic guidance, that was ahadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam. तो यहाँ पे आप रेफर कर सकते हैं कि just after the death of Prophet sallallahu alaihi wasallam, हदीस की नीड फील हुई, जरूरत महसूस हुई। when Prophet sallallahu alaihi wasallam was to be buried, तो वहां पे सहाबा कराम के दरमियान ये क्वेश्चन उठा कि वे शुड बी बरी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के कहाँ इनकी तदफीन होनी चाहिए। देन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने सबसे पहली हदीस नरेट की कि मैंने सुना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नो प्रॉफिट डाइज बट ही इज बरीड वेयर ही डाइड। यानी नबी को, किसी भी नबी को जहाँ पे उनका इंतकाल होता है वहीं दफन किया जाता है। तो इस हदीस पे फिर बाकी साहबा ने अमल किया, फिर इस पे इजमा हुआ, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ पे आपका इंतकाल हुआ था हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पे, वहां पे आपको दफन किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़रूरत के मुताबिक हदीस की नीड महसूस हुई, और एक क्वेश्चन ऑफ लॉ समझ लें आप इसको, या एक जनरल क्वेश्चन समझ लें, उसके आंसर के लिए हदीस की ज़रूरत पड़ी। फिर बड़ी इंपॉर्टेंट जो वजह थी वो ये थी कि कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दे वर द फर्स्ट हैंड नरेटर्स ऑफ अहादीस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड दे वर ग्रेजुअली पासिंग अवे, और आहिस्ता आहिस्ता उनका नंबर, उनकी तादाद कम होती जा रही थी। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के टाइम पे, फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के टाइम पे। तो जब उनकी तादाद कम होती जा रही थी, तो इसका मतलब है कि हदीस का नॉलेज भी उनके साथ साथ दुनिया से खत्म होता जा रहा था। सो ताबईन दे फेल्ट द नीड कि वी शुड रिकॉर्ड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम
صحابہ. تو پھر انہوں نے صحابہ کی میموریز میں جو یادداشتیں اسٹورڈ تھیں، یا صحابہ اکرام کے پاس جو حدیث کا نالج تھا، کچھ لکھا ہوا تھا، زیادہ تر میموریز میں تھا، اس کو پھر انہوں نے ریکارڈ کیا. اچھا، ایک اور بات جو میں دوبارہ ریکال کر دیتا ہوں کہ حدیث کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہ کو ریکارڈ کرنا اور اس کو ٹرانسمٹ کرنا، اس کا جو پورا پروسیس ہے اس کو حدیث کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی سننا اور حدیث میں ڈفرنس ہے. سننا جو ہے وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کا وے ہے، آپ کا لائف اسٹائل ہے، آپ کا موڈ آف لیونگ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی آپ نے کس طرح زندگی گزاری، آپ کے اخلاق کیا تھے. اس میں پروفیسم کی سینگز، ایکشنز، سائلنٹ اپروولز، ٹریٹیز، لیٹرز، آپ کی پرسنالٹی کی ڈسکرپشن، ایچ اینڈ ایوری تھنگ وچ ریفلیکٹس دا وے آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو سننا کہتے ہیں. لیکن حدیث جو ہے سننا کی ریکارڈنگ اور اس کی ٹرانسمیشن ہے. ریکارڈ صحابہ نے کیا اپنی میموریز میں زیادہ تر، کچھ نے ریٹن فارم میں بھی ریکارڈ کیا، پھر انہوں نے ٹرانسمٹ کیا تابعین کو، انہوں نے بھی ریکارڈ کیا اپنی میموریز میں بھی اور لکھا بھی، پھر انہوں نے آگے ٹرانسمٹ کیا تبا تابعین کو، انہوں نے بھی اپنی میموریز میں بھی رکھا اور لکھا بھی. تو اس طرح یہ جو پورا پروسیس ہے ریکارڈنگ اور ٹرانسمیشن کا، صحابہ سے تابعین، پھر تبا تابعین، پھر ان کے اسٹوڈنٹس، اور الٹیمیٹلی اٹ واز ریکارڈڈ ان حدیث بکس. موطا امام مالک بنی، پھر مسند امام احمد بن حنبل، اور صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور باقی کتابیں. تو یہ جو پورا پروسیس ریکارڈنگ، ٹرانسمیشن اینڈ پریزرویشن، یہ جو پورا پروسیس ہے، اس پروسیس کو حدیث کہتے ہیں. اس لیے حدیث کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک پارٹ سند ہوتا ہے جس میں آپ ٹرانسمیٹرز اور نریٹرز کی بات کرتے ہیں، اور دوسرا پارٹ جو ہے وہ متن ہوتا ہے. تو حدیث کی نیڈ اس لیے محسوس ہوئی کہ صحابہ اکرام جو کہ فرسٹ نریٹر سے، فرسٹ ہینڈ نریٹرز تھے، دے ور پاسنگ بائی. تو جب وہ دنیا سے جا رہے تھے تو تابعین نے محسوس کیا کہ ان کو ریکارڈ کر لینا چاہیے حدیث کو، ورنہ ایک دن آ سکتا ہے کہ ہمیں حدیث بتانے والا دنیا میں کوئی موجود نہ ہو. سیکنڈلی جو اس کا ایک اور ریزن تھا وہ یہ تھا کہ نمبر آف کنورٹس دیٹ واز گروئنگ. اور جو کنورٹس تھے، نئے مسلمان کرنے والے تھے، اسلام قبول کرنے والے تھے، کچھ پرشین امپائر کے لوگ تھے، کچھ رومن امپائر کے، کچھ زوراسٹرز تھے، کچھ ایجپٹ کے لوگ تھے، مختلف علاقوں کے، مختلف کلچرز کے، مختلف ٹیریٹریز کے لوگ تھے. اینڈ دے ہیڈ ناٹ سین پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ان کی جو ایگرنس تھی اباؤٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اباؤٹ پروفٹ وے آف لائف، دیٹ واز سو مچ. سو دے وانٹیڈ ٹو گیٹ مچ اینڈ مچ اباؤٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہتے تھے. تو اس لیے انہوں نے بہت ایگرنس شو کی، ٹریول کیا، سفر کیا ایک علاقے سے دوسرے علاقے، ایک صحابی سے دوسرے صحابی کے پاس جا کر انہوں نے حدیث نالج کو حاصل کیا، پھر اس کو پریزرو کیا، ریکارڈ کیا. آپ یہ کہ آئی ہیو ٹو لیو، کین یو پلیز. جی جی، میں ریکارڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو میں لنک شیئر کر دوں گا. تو یہ دوسرا ریزن تھا. اچھا، تیسرا جو ریزن جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، اس میں بھی ڈسکس کیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی allowed the companions کہ they may leave Medina and they were allowed to settle down in different areas like کوفہ، بصرہ، حجاز اور یمن، عمان، سیریا، ایجپٹ اور مختلف علاقوں میں. تو صحابہ اکرام جو تھے وہ مختلف علاقوں میں جا کے سیٹل ہو گئے. with this knowledge of حدیث also scattered، کیونکہ صحابہ scattered ہو گئے تو ان کے پاس حدیث کا نالج تھا. جب وہ اسکیٹرڈ ہو کے مختلف علاقوں میں چلے گئے تو اٹ مینس کہ حدیث نالج بھی مختلف علاقوں میں پھیل گیا. اب دیکھیں نا، ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں حدیث کا نالج حاصل کرنے کے لیے اگر کسی کو جانا ہے تو ہی ہیڈ ٹو گو ٹو مدینہ، اور وہاں اکثر صحابہ سے ملاقات ہو سکتی تھی، ان سے احادیث سیکھی جا سکتی تھی. بٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ، اگر کسی کو حدیث سیکھنی ہے سو ہی ہیڈ ٹو ٹریول الاٹ، پورے عربیہ میں جا کے مختلف صحابہ سے ملاقات کر کے تب وہ حدیث کا اچھا نالج اکٹھا کر سکتے تھے. اب جس طرح حضرت ابو ہریرہ ہے، ہی واز سیٹل ان یمن، حضرت معاویہ، ہی واز ان سیریا، عبداللہ ابن مسعود کوفہ میں تھے. اس طرح مختلف صحابہ جو تھے مختلف علاقوں میں آباد تھے. سو ان دیٹ وے ڈفرنٹ سینٹرز آف لرننگ ایمرج. جس علاقے میں کوئی صحابی جا کے آباد ہوئے، وہاں کے لوگوں نے آپ کے پاس آنا شروع کر دیا، آپ سے زیادہ حدیث کا نالج اکٹھا کرنا شروع کر دیا. سو ان دیٹ وے کوفہ، بصرہ، سیریا، حجاز
اور یمن، عمان، ڈفرنٹ سینٹرز آف لرننگ آف حدیث ایمرج. تو اب اگر کسی کو حدیث کا نالج اکٹھا کرنا ہے، کمپائل کرنا ہے، پریزرو کرنا ہے، تو اسے ٹریول کرنا پڑتا. تو ٹریول کرنا کافی مشکل تھا. آپ کو پورے عربیہ میں ٹریول کرنے میں، مختلف صحابہ سے احادیث اکٹھے کرنے میں کئی سال لگ سکتے تھے. تو اس لیے کچھ تابعین نے سوچا کہ دے شوڈ پریزرو احادیث ان بک فارم سو دیٹ اٹ وڈ بی ایزیئر فار ادر کمنگ جنریشنز اور ادر پیپل، کہ ان کو ٹریول نہ کرنا پڑے اور وہ احادیث کو ایک جگہ اکٹھا ان کو مل جائے. پھر آپ فردر بتا سکتے ہیں کہ اسلامک لا ڈیولپ ہو رہا تھا، اسلامک لا میں ریسرچ ہو رہی تھی اور اس میں کام بڑھ رہا تھا آگے. سو اسلامک لا کا بنیادی سورس قرآن کے بعد پرائمری سورس وہ حدیث ہے، سننا ہے، اور سننا کو جاننے کا طریقہ حدیث ہے. تو اس لیے بھی حدیث کے کمپائلیشن پہ بہت زیادہ فوکس کیا گیا. اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ، اور چونکہ صحابہ کے اسٹوڈنٹس کے ٹائم کی بات ہو رہی ہے، تو بہت سارے صحابہ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو احادیث بتائیں اور انہوں نے لکھی اور انہوں نے احادیث پریزرو کی. صحابہ نے خود ریٹن فارم میں حدیث کی بکس یا صحف یا بکلیٹس پروموٹ نہیں کی، بٹ ان کے اسٹوڈنٹس نے کیے. یہاں پہ میں آپ کو کچھ لوگوں کے نام بتاتا ہوں جنہوں نے احادیث کو پریزرو کیا. کچھ صحابہ اور ان کے اسٹوڈنٹس: حضرت ابو ہریرہ سے سب سے زیادہ احادیث نریٹڈ ہیں، ریکارڈڈ ہیں. اور ان کے ویسے تو بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن 9 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کا ریٹن ورک دیٹ واز پریزروڈ، اور 5374 احادیث دے آر نریٹڈ فرام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ دیکھیں کہ صحابہ سے ان کے اسٹوڈنٹس نے احادیث کو لکھا اور ریٹن فارم میں پریزرو کیا. اچھا، حضرت ابو ہریرہ کے پاس اپنی بھی ایک بک فارم میں احادیث لکھی ہوئی تھی، لیکن وہ پبلک کو دیتے نہیں تھے، اپنے پاس انہوں نے رکھا ہوتا تھا. جب ضرورت پڑتی تھی اس میں سے نکال کے لاتے تھے، اس کو دیکھتے تھے اور اس کا لیکچر بھی دیتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو پروموٹ نہیں کیا، لوگوں کو نہیں دیا. عبداللہ ابن عمر، ان کے 8 جو اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے احادیث کو پریزرو کیا ریٹن فارم میں. ویسے تو بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں سب کے، اور 2630 احادیث ان سے نریٹڈ ہیں. انس ابن مالک، ان کے 16 اسٹوڈنٹس تھے. ٹھیک ہے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 3 اسٹوڈنٹس بہت زیادہ مشہور ہوئے. ان میں عروہ بن زبیر سب سے زیادہ مشہور اسٹوڈنٹ تھے. انہوں نے احادیث کو بہت زیادہ ریکارڈ کیا آپ سے. یہ جو بریکٹ میں آ رہا ہے، یہ نمبر آ رہا ہے، 2210 احادیث ان سے نریٹڈ ہے. ابن عباس، بڑے مشہور صحابی، ان سے 9 اسٹوڈنٹس نے احادیث کو ریکارڈ کیا. جابر بن عبداللہ کے 14 اسٹوڈنٹس جو کہ بڑے محدث بنے، حدیث کے اسکالرس بنے، اور انہوں نے احادیث کو ریکارڈ کیا. ابو سعید خضری ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کے کسی اسٹوڈنٹ نے ان سے ریکارڈ نہیں کیا، لیکن ان کی بھی کافی ساری احادیث نریشن میں، لیکن پراپرلی کسی ریکارڈ تو بہت ساروں نے کیا، لیکن بک فارم میں کسی ان کے اسٹوڈنٹس نے آگے نریٹ کیا، لیکن بک فارم میں نہیں. لیکن ان کی 1170 احادیث محفوظ ہیں. عبداللہ ابن مسعود کی 748 احادیث ہیں. عبداللہ ابن عمر بن عاص کی 700 احادیث پریزرو ہے. تو اس طرح کافی سارے صحابہ کی آپ کو لسٹ نظر آ رہی ہے. اس میں انہوں نے احادیث کو، ان کی نمبر بھی مینشن ہے اور ان کے اسٹوڈنٹس کا نمبر بھی مینشن ہے. تو بیسیکلی بات جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام سے ان کے اسٹوڈنٹس نے احادیث کو ریکارڈ کیا. اچھا، اس دور کی ہم کچھ کتابوں کی بات کرتے ہیں صحابہ اور تابعین کے ٹائم کی. تو صحیفہ صادقہ، یہ بڑی فیمس کتاب ہے. عبداللہ ابن عمر بن عاص، ان یہ اس کے جو ہے وہ تھے، نریٹر تھے، اور ان سے ان کے اسٹوڈنٹس نے اس بک کو پریزرو کیا. ان کے اوپر بھی بات ہو چکی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم سے پرمیشن لی تھی. تو اس میں 10,000 کے قریب احادیث تھیں جو کہ ان کی کتاب میں موجود تھیں. بعد میں یہ کتاب پھر مسند امام احمد بن حنبل میں شامل ہو گئی. صحیفہ صحیحہ اس دور کی بڑی مشہور کتاب ہے. یہ حمام ابن منبہ نے لکھی، اور حمام ابن منبہ کی ڈیتھ 101 AH میں ہوئی، اور یہ ایک تابعی تھے اور حضرت ابو ہریرہ کے بڑے مشہور اسٹوڈنٹ تھے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے احادیث کو نریٹ کیا. اور یہ جو حدیث بک ہے صحیفہ صحیحہ حمام ابن منبہ کی، یہ بہت عرصے تک لاسٹ ہو گئی تھی، اور دنیا میں اس کی اصل کاپی موجود نہیں تھی. اس کے ریفرنسز تھے، لیکن کچھ سال پہلے، آئی تھنک 20-30 سال پہلے، آج کل کے دور کے اسکالر تھے، اب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ڈاکٹر حمید اللہ. انہوں نے اس کا ایکچوئل مینوسکرپٹ کی 2 کاپی جو انہوں نے ڈسکور کی، جو کہ ہاتھ سے لکھا ہوا زمانے کا مینوسکرپٹ تھا، اس کی کاربن ڈیٹنگ کی انہوں نے، اور یہ اسٹیبلش کیا کہ اٹ از ایکچوئل بک آف حمام ابن منبہ
جس کا نام صحیفہ صحیح ہے. تو اب یہ برلن کی لائبریری میں یہ موجود ہے. سو دیٹ از ون آف دا اولڈسٹ بک preserved during the time of تابعین. اسی طرح ایک اور اسٹوڈنٹ تھے ابو ہریرہ کے، بشیر ابن ناہک. ان کا بھی صحیفہ تھا. صحیفہ چھوٹے بکلیٹ کو کہتے ہیں. تو ان کی بھی ریٹن فارم میں بک موجود تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی جو بک تھی، جو ان کی اپنی ہاتھ سے لکھی ہوئی احادیث تھیں، وہ بھی پریزرو تھیں. آپ کی ڈیتھ کے بعد کچھ ٹائم تک پریزرو رہیں. اور عبدالعزیز ابن مروان ایک گورنر تھے، ان کے پاس بھی یہ موجود تھی. ٹھیک ہے. اور کافی ٹائم تک یہ 100 200 سال تک آلموسٹ یہ بک موجود تھی. بعد میں یہ بک بھی بڑی بکس میں شامل کر دی گئی. اور اس کو پھر بعد میں ابن تیمیہ نے لکھا، اور یہ بھی جرمنی کی لائبریری میں موجود ہے. تو آج بھی دیکھیں آپ، تابعین کے ٹائم کی کتابیں حدیث کی موجود ہیں. حضرت علی کی کتاب بھی موجود تھی، صحیفہ جابر بھی تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نریشنز ہیں وہ عروہ بن زبیر، یہ آپ یاد رکھیے گا، انہوں نے پریزرو کی، یہ بھی موجود ہیں. اور ابن عباس کی بکلیٹ وہ بھی موجود تھی. صحیفہ انس ابن مالک، یہ بھی اس ٹائم کی کتاب ہے. اور عمر ابن حزم، ان کی جو بک تھی وہ بھی موجود تھی. اور سمرہ ابن جندب اور نافع اور عبداللہ بن مسعود، یہ کچھ نام آپ یاد کریے. اتنی بہت زیادہ ڈیٹیل کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ سمجھنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اتنی زیادہ ڈیٹیل کی بھی ضرورت نہیں ہے. کچھ نام یاد رکھ لیجئے گا. تو سعید ابن مسیب ہے، سالم ابن عمر ہے. تو یہ سارے وہ صحابہ اور تابعین ہیں جنہوں نے احادیث کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد صحابہ اور تابعین کے ٹائم میں یا فرسٹ اسلامک سینچری میں پریزرو کیا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو فرسٹ اسلامک سینچری کی ڈیٹیلز کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی. چونکہ یہ کافی ڈیٹیل سے نوٹس تھے، تو میں نے اس کو زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کی. آپ خود اس کو پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں. تو از اٹ کلیئر، یا میں آپ کو جو چیزیں میں نے ڈسکس نہیں کی وہ بھی ڈسکس کروں، یا اٹ از فائن کہ آپ لوگ خود پڑھ لیں گے؟ جی زینب، آپ بتائیے، از اٹ کلیئر؟ حنزلہ، کومل اور شائفہ، آئی تھنک آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں. تو آپ مجھے میسج کر دیجیے کہ کلیئر ہے، آگے چلیں. ٹھیک ہے. اس کا 10 مارکس کا کوشچن آتا ہے جو ہم نے پڑھا ہے. اچھا، اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیج آ رہی ہے، دیٹ از دا ایج آف تابعین اور ان کے فالوورس. تو تابعین کو کہتے ہیں سکسیسرز، اور ان کے فالوورس کو سکسیسرز آف دا سکسیسرز. تو یہ کوشچن آتا ہے، 2 3 دفعہ آ چکا ہے پاس پیپرز میں، کہ سکسیسرز اور سکسیسرز آف دا سکسیسرز انہوں نے کس طرح احادیث کو پریزرو کیا. یا پھر ٹائم لائن بھی آ سکتی ہے کہ 101 سے لے کے 200 AH تک کس طرح احادیث کو پریزرو کیا گیا. تو اٹ از ویری کلیئر کہ اس ٹائم پہ صحابہ دنیا سے جا چکے تھے. آئی تھنک 70 AH میں آخری صحابی تھے، ان کا انتقال ہوا تھا. تو 101 یہ صحابہ کا دور نہیں تھا، بلکہ تابعین اور ان کے اسٹوڈنٹس تبع تابعین کا دور تھا. تو تابعین جو تھے، ان کی سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ان میں سے بہت سے ایسے تابعین تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو اس کام کے لیے ڈیووٹ کر دیا تھا. اچھا، ہمارے پاس 10 منٹ رہ گئے ہیں، تو انشاءاللہ میں اس کو 10 منٹ میں کوشش کروں گا کہ کافی حد تک کنکلوڈ ہو جائے. تو بہت سے ایسے تابعین تھے، صحابہ کے اسٹوڈنٹس تھے، جنہوں نے اپنی پوری پوری زندگی کو اس بات کے لیے ڈیووٹ کر دیا کہ وہ احادیث کا نالج اکٹھا کریں. ڈفرینٹ سینٹرز آف لرننگ میں گئے، انہوں نے ٹریول کیا، اور کئی کئی سال ٹریول کر کے انہوں نے اسلام کا نالج، حدیث کا نالج اکٹھا کیا. اچھا، تابعین کا ٹائم وہ تھا کہ جب اسلام جو ہے وہ تقریباً آدھی دنیا میں پھیل چکا تھا، مڈل ایسٹ میں، انڈیا میں، نارتھ افریقہ میں. تو اس طرح احادیث بھی پوری دنیا میں پھیل چکی تھی، اور احادیث کو نریٹ کرنے والے نریٹرز، راوی، یہ بھی پوری دنیا میں، آدھی دنیا میں تقریباً پھیل چکے تھے ان پورے علاقوں میں. اچھا، اس سے ڈرا بیک یہ ہوا کہ اسلام کے جو دشمن تھے انہیں موقع ملا، اور انہوں نے احادیث کے نام پہ چیزیں انوینٹ کرنا شروع کر دی. فیبریکیشنز انہوں نے بنانا شروع کر دی، اور ایسی چیزیں وہ سامنے لے آئے جو کہ احادیث نہیں تھیں، لیکن انہوں نے مشہور کرنا شروع کر دیا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان کی احادیث تھی، انہوں نے ایسا کہا. تو اس چیلنج کو ٹیکل کرنے کے لیے پہلے تو انڈیویجولی صاحب جو تابعین تھے، تبع تابعین تھے، انہوں نے کام شروع کیا. حدیث اسکالرز نے، انہوں نے سند و متن کے رولز بنانا شروع کر دیے، اسماء و رجال پہ کام شروع کر دیا.
اسماء الرجال آئی مینشن ارلیئر آئی تھنک کہ یہ وہ برانچ آف نالج ہے جس میں تمام نریٹرز، تقریباً 5 لاکھ نریٹرز کی زندگی، ان کا کریکٹر یا سند میں جو جو چیزیں چیک کی جاتی ہے، وہ تمام چیزوں کا ریکارڈ اس طرح کی کتابوں میں محفوظ رکھا گیا۔ لیکن اسٹیٹ لیول پہ سب سے پہلے اس چیلنج کو ٹیکل کرنے کے لیے کہ حدیث انوینٹ ہو رہی ہیں، فیبریکیٹڈ احادیث آ رہی ہیں، حدیث کے نام پہ ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو حدیث ہی نہیں ہے، عمر بن عبدالعزیز جو ایک خلیفہ تھے بنو امیہ کے، آئی تھنک 9ویں خلیفہ تھے، 99 سے لے کے 101 اے ایچ تک ان کا ٹائم پیریڈ تھا خلافت کا۔ تو انہوں نے آرڈر دیا اس زمانے کے جو مشہور اسکالر تھے ان کو کہ وہ ٹریول کریں پورے عربیہ میں، حجاز میں، احادیث کو کلیکٹ کریں، اور احادیث میں جو صحیح احادیث ہیں ان کو اکٹھا کریں، اور ضعیف احادیث کو الگ الگ کریں، اور حدیث کی اتھینٹسٹی کے مطابق ان کو کمپائل کریں بک فارم میں۔ تو اس میں ہم آگے بات کریں گے کہ بس یہ نام آپ یاد رکھیے کہ عمر بن عبدالعزیز انہوں نے سب سے پہلے، یعنی 101 میں، ظاہری بات ہے 101 میں دوسری سٹیج اسٹارٹ ہو چکی تھی حدیث کمپائلیشن کی، تو 101 میں یعنی دوسری صدی اسٹارٹ ہوتے ہی ان کا ٹائم پیریڈ اسٹارٹ ہوا، اور انہوں نے اسٹیٹ لیول پہ حدیث کو کمپائل کرنے کا اور اس کی اتھینٹسٹی چیک کرنے کا کام سٹارٹ کیا۔ تو یہ پہلی دفعہ تھا کہ اسٹیٹ لیول پہ اسلامی خلافت میں کسی خلیفہ نے حدیث کو کمپائل کرنے کا اور ان کی اتھینٹسٹی کو چیک کرنے کا کام شروع کرایا۔ اچھا، اس سے پہلے حدیث جو اسکالرز تھے وہ اس سے پہلے ہی ایسی کتابیں کمپوز کر چکے تھے، انہوں نے کرنا سٹارٹ کر دی تھی، جن میں بایوگرافیکل ریکارڈز تھے راویوں کے، نریٹرز کے، اور وہ ڈیٹا تھا جس میں مختلف نریٹر آف احادیث کے ان کی لائف، ان کا آکوپیشن، ان کے ٹائٹلز، اور ان کی کنیت، ان کے فادر، گرینڈ فادر، اور ان کی اتھینٹسٹی، یعنی اتھینٹسٹی میں کہتے ہیں کہ کس حد تک وہ قابل اعتماد ہو سکتے ہیں، اس میں عادل، ضابط، یہ ساری چیزیں چیک کی جاتی ہیں۔ تو یہ سارا ریکارڈ اکٹھا کرنا تابعین شروع کر چکے تھے، بایوگرافیکل ڈیٹا پہ کام ہو چکا تھا، سو دیٹ لائرز اینڈ فیبریکیٹرز شوڈ بی ایکسپوزڈ۔ تو یہ وہ دور تھا جب یہ پاسبل ہو چکا تھا کہ ایسی بڑی بڑی کتابیں لکھی جانی شروع ہو چکی تھیں کہ جن میں حدیث کے راویوں کو، ان کے ڈیٹا کو اکٹھا کرنا شروع ہو چکا تھا۔ تو ناؤ اٹ واز پاسبل کہ صحیح حدیث کو، ضعیف حدیث کو اس طرح کیٹیگرائز کیا جا سکتا تھا۔ سو احادیث آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم دیور scattered سیریا، عراق، یمن، خراسان، ان تمام علاقوں میں تابعین پھیلے ہوئے تھے جن کے پاس حدیث کا نالج تھا اور حدیث کے بڑے بڑے اسکالرز تھے۔ تو خلیفہ نے، عمر بن عبدالعزیز نے کچھ اسکالرز کو یہ ڈیوٹی دی کہ دے شوڈ کمپائل authentic احادیث آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سو اٹ واز فار دا فرسٹ ٹائم کہ احادیث کو پراپرلی کمپائل کیا جا رہا تھا۔ تو اس ایرا کا خاص فیچر یہ ہے کہ احادیث they were systematically collected اور ریٹن فارمیٹ میں، اور ان کی اتھینٹسٹی پہ کام شروع ہوا۔ اچھا، ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، 5 منٹ رہ گئے ہمارے پاس، تو میں کچھ چیزیں مینشن کر کے پھر آگے چلتا ہوں کہ اس دور کے سب سے مشہور جو حدیث کے اسکالر تھے جن کو خلیفہ نے رسپانسبلٹی دی، ان کا نام آپ یاد رکھیے گا، محمد ابن شہاب الزہری۔ یہ سب سے پہلے ریگولر کمپائلر تھے جنہوں نے اسٹیٹ لیول پہ پورے عربیہ میں جا کے ٹریول کر کے احادیث کو اکٹھا کیا اور ان کی اتھینٹسٹی کو اسٹیبلش کیا۔ تو فرسٹ ریگولر کمپائلر جو کہ 2nd سینچری میں آئے، 2nd سینچری کے سٹارٹ میں آئے، ان کا نام تھا محمد ابن شہاب الزہری۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خلیفہ نے ابو بکر ابن حزم جو کہ گورنر تھے مکہ مدینہ کے، ان کو بھی کہا کہ احادیث کو اکٹھا کریں اور صحیح اتھینٹک احادیث کو کمپائل کریں۔ تو یہ 2 نام بڑے مشہور ہیں، محمد ابن شہاب الزہری اور ابو بکر ابن حزم۔ محمد ابن شہاب الزہری نے اسکالرز کی ٹیم کو ہائر کیا جنہوں نے، اور انہوں نے خود بھی جا کے پورے عربیہ سے احادیث کو، ان کی سند کو اکٹھا کیا، اور پھر صحیح احادیث کو کافی ساری بکس میں کمپائل کیا، کافی اس کے والیومز بن گئے، اور ان کو پھر وہ خلیفہ کے پاس لے کے گئے۔ تو یہ فرسٹ کمپائلیشن تھی، فرسٹ حدیث کی ریگولر کمپائلیشن تھی ڈن بائی محمد بن شہاب الزہری، جو کہ 2nd سینچری، اسلامک سینچری کے بالکل اسٹارٹ میں 100 اور 101 AH میں یہ کام ہوا۔
अच्छा, उमर बिन अब्दुल अजीज ने, खलीफा ने, अबू बकर इब्ने हज़म को, जो कि गवर्नर थे मक्का के, उनको लिखा, खत लिखा, ऑर्डर दिया और कहा कि वट एवर सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट कैन बी फाउंड, राइट देम डाउन, यानी उनको लिखवाएं, फॉर आई fear द लॉस ऑफ नॉलेज, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हदीस का नॉलेज आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, लॉस ना हो जाए, एंड disappearance ऑफ learned मैन, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से जा रहे हैं, एंड डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग बट हदीस ऑफ प्रॉफिट, एंड पीपल शुड मेक देयर नॉलेज पब्लिक। तो इस तरह उन्होंने बाकायदा काम स्टार्ट करवाया। तो ये नाम आप याद रखिएगा, खलीफा का नाम याद रखें, उमर बिन अब्दुल अजीज, उमर टू भी कहते हैं इनको। हदीस स्कॉलर जिन्होंने सबसे पहले हदीस का काम शुरू किया, मोहम्मद इब्न शिहाब ज़ुहरी। और मक्का के गवर्नर, मदीना के गवर्नर अबू बकर इब्न हज़म, जिन्होंने हदीस पे बाकायदा काम शुरू किया खलीफा के ऑर्डर से। अच्छा, जो जोहरी थे, हमारा चूंकि टाइम एंड हो रहा है, तो इंशाल्लाह इस पे हम नेक्स्ट क्लास में बात करें, बल्कि हम जब तक चल रहा है तो, जो जोहरी थे, ये फर्स्ट कंपाइलर थे हदीस के, बाकायदा रेगुलर कंपाइलर। और इन्होंने बायोग्राफीज को भी नरेट किया, और उसके साथ करेक्टर को के बारे में, ऑनेस्टी के बारे में, रावियों के बारे में डिटेल से बताया। तो सिस्टमैटिक कंपाइलेशन ऑफ हदीस नाउ बिगेन। और इनके साथ साथ जब इन्होंने काम शुरू किया, तो और भी बहुत सारे स्कॉलर्स ने काम शुरू कर दिया, बट द फेमस वन वाज इब्न शहाब ज़ुहरी, क्योंकि स्टेट लेवल पे काम कर रहे थे। और इनकी खास बात ये थी कि अब्दुल्ला इब्न उमर, अनस इब्न मालिक, सहल इब्न साद, ये तीनों सहाबा थे, मशहूर सहाबा थे। इन तीनों के ये स्टूडेंट्स थे। और ताबाइन में से भी बड़े मशहूर हदीस के जो स्कॉलर थे, सईद इब्न मुसैयब, महमूद इब्न रबिया, और ये मतलब दो बड़े मशहूर ताबई थे हदीस के हवाले से। तो इनके भी ये स्टूडेंट्स थे। और फिर ये इसलिए भी मशहूर है कि इनके स्टूडेंट्स में भी बड़े मशहूर हदीस के स्कॉलर्स पैदा हुए, जिन्होंने हदीस को बहुत, ठीक है। आई थिंक कि मेरा ख्याल है फिर हम यहाँ से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्लास का जो टाइम था वो एंड हो गया है। तो आपको क्लियर हो गया? आप मुझे ज़रा, बल्कि मैं आपके माइक खोल देता हूँ, बल्कि आई थिंक टाइम ओवर हो गया है। तो आप मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि हम और किसी क्लास को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी टुमारो हो सकती है, तो आई विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।